बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम ईशाल है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी अम्मी की वफ़ात को 5 साल गुजर गए हैं। मेरे अब्बू दुबई में रहते हैं। वहाँ पर वो नौकरी करते हैं ताकि अपने घर वालों की परवरिश कर सकें। मेरे अब्बू के 2 भाई और 1 बहन हैं। वो सब एक साथ रहते हैं, जबकि मैं अपनी खाला के घर रहती हूँ। अब्बू मुझे दुबई जाने से कबल यहाँ छोड़ गए थे, यानी तकरीबन 5 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरी खाला बहुत तल्ख मिजाज खातून है। मैं उनकी सगी भांजी हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ गैरों वाला सलूक करती हैं। आज अब्बू ने मुझे मेरी पॉकेट मनी भेजी तो मैं पहली फुर्सत में अपनी कज़न जुनैरा के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। सर्दियाँ आ रही थीं, इसीलिए मुझे कपड़े लेने थे। मैंने 15 जोड़े ख़रीदे और कुछ ज़रूरत का सामान लिया और मेकअप ज्वेलरी वगैरह लेकर घर आ गई। इसमें 5 घंटे लग गए। सुनैरा को भी मैंने अपने पैसों की शॉपिंग करवाई थी। हम गाड़ी साथ ले गए थे ताकि शॉपिंग की चीज़ों को आसानी से गाड़ी में रख कर ला सकें। सामान बहुत हो गया था। मैंने खाला को शॉपिंग दिखाई, लेकिन उन्होंने इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सो मैं उदासी से कमरे में आ गई। मैंने एक बार फिर अपनी शॉपिंग देखी और अलमारी खोल ली। अलमारी में तो जगह ही नहीं थी। सारी अलमारी भर चुकी थी। मुझे परेशानी ने आ घेरा कि इतना सामान कहाँ पर रखूं। फिर अचानक मेरे जहन में आया कि अब्बू ने जो अलमारी मुझे तोहफे में दी थी, उसको अब इस्तेमाल में लाने का वक्त आ गया है। मैंने फौरी घर के सर्वेंट ज़फ़र को बुलाया। ज़फ़र, अब्बू ने जो अलमारी दी थी तुम उसे प्लीज़ यहाँ सेट कर दो, मैंने ज़फ़र से कहा। अलमारी मेरे कमरे से मुल्का स्टोर रूम में पड़ी थी। अलमारी के नीचे पहिए लगे थे, इसीलिए ज़फ़र आसानी से उसे घसीट कर ला सकता था। ओके मैम, ज़फ़र ने ताबेदारी से सर हिलाया। मैंने उसकी थोड़ी मदद की और हमने ड्रेसिंग टेबल के साथ अलमारी रख दी। मेरी पहली अलमारी मेरे बेडरूम के साथ खड़ी थी। शुक्रिया ज़फ़र, अब तुम जाओ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही ज़फ़र कमरे से गया, मैं अलमारी की चाबी ढूंढने लगी, क्योंकि अलमारी को ताला लगा हुआ था। थोड़ी मेहनत के बाद बिलाखिर मैंने चाबी ढूंढ ली। मैं अलमारी के पास आई और चाबी लॉक में डाली। जल्दी अलमारी खुल गई थी। मैंने दोनों बट एक साथ खोले तो ठंडी हवा के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। लम्हे भर को मैं चौंकी, लेकिन सोचा कि इतने अरसे से ये अलमारी बंद थी और ठंडी जगह पर थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। खैर, मैंने सारा सामान अलमारी में रखना शुरू किया। कुछ कपड़े हैंगर में डालकर रॉड पर लटका दिए। अब मुझे सुकून था कि मैंने सारा सामान ठीक जगह पर रख दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेरे लिए अजाब बनने वाला है। ईशाल, चाय बना दो जल्दी, अब कमरे में घुसी ना रहो। खाला की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से बाहर को भागी। मैंने सबके लिए चाय बनाई और खाला के कमरे में चली गई। वहीं बैठकर जुनैरा के साथ बातें करते हुए मैंने चाय पी। खाला की आदत थी कि मैं जुनैरा के साथ जितना भी फ्री होती थी, उन्हें बुरा नहीं लगता था, और ये सबसे अच्छी बात थी, वरना तो मेरा इस घर में रहना ही मुहाल हो जाता। मैं जुनैरा को अपनी बहन मानती थी और दिल से उसके साथ मुखलिस थी। चाय पीकर मैं कमरे में आ गई। मुझे सुबह कॉलेज जाना था। मैंने बैग खोला और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान मुझे अलमारी से कुछ खटपट की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गई। क्या यहाँ कोई चूहा घुस गया है? मैं तफक्कुर से उठकर अलमारी के पास गई। अगर चूहा घुस जाता तो अच्छा ना होता, क्योंकि वहाँ मेरे कपड़े पड़े थे। मैंने जल्दी से अलमारी खोली, लेकिन वहाँ कोई ना था। मैं डरते डरते चूहे को तलाश करने लगी, लेकिन वो ना मिला। लगता है कहीं और से आवाज़ आई है, और मुझे लगा अलमारी से आई है। मैंने खुद को तसल्ली दी
اور واپس پڑھائی کرنے لگ گئی۔ رات دیر تک میں پڑھائی کرتی رہی تھی۔ کھانا میں کھا چکی تھی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے لائٹ بجھائی اور وہیں سو گئی۔ میری عادت تھی کہ آدھی رات کو پیاس سے میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی یا کبھی واش روم آ جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 بجے مجھے پیاس لگ گئی تو میں اٹھ گئی۔ پانی کچن میں فریج میں تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور پانی پینے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی۔ میں پیچھے مڑی تو کوئی نہیں تھا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی نے مجھے دور تک جاتے دیکھا ہے۔ میں واپس آ کر دوبارہ سو گئی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ کالج میں بہت مزہ آیا۔ دوپہر کو آ کر میں نے زنیرہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ زنیرہ اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں کھانا بناتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں پیاز کاٹنے لگی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ مجھے اچانک اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ ہاں، کیا ہوا زونی؟ میں سمجھی زنیرہ ہے، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا تو میں نے پوچھا۔ زنیرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو اس ہاتھ کی گرفت مزید تیز ہو گئی تھی۔ تنگ کر رہی ہو نا مجھے؟ میں نے اس سے کہا اور مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے لگا زنیرہ جا چکی ہے۔ یہ زنیرہ مجھے ڈرپوک سمجھتی ہے، لیکن میں بہادر ہوں، میں نے فخر سے سوچا۔ شام میں گھر والوں نے شادی پر جانا تھا۔ خالہ نے بس مجھے آگاہ کیا تھا، ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، جبکہ زنیرہ بضد تھی کہ میں بھی چلوں گی۔ زنیرہ، کل میرے 2 ٹیسٹ ہیں، اسی لیے میں تو بالکل بھی نہیں جا سکتی۔ سوری، میں نے زنیرہ سے کہا۔ میں BSc کر رہی تھی، جبکہ وہ BA۔ میرے سمجھانے پر زنیرہ مان گئی تھی۔ 6 بجے خالہ، زنیرہ اور میرا چھوٹا کزن زہیب شادی کے لیے نکل گئے۔ خالو نے اپنی ورکشاپ سے ہی وہاں جانا تھا۔ شادی سادگی سے ہونی تھی، ہال وغیرہ میں نہیں، اسی لیے خالہ کی واپسی 10 بجے تک متوقع تھی۔ میں گھر میں آج پہلی بار اکیلے نہیں رہ رہی تھی، پہلے بھی رہ لیا کرتی تھی، اسی لیے کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی۔ مجھے گرمی کا احساس ہوا تو میں نے پنکھا چلا لیا۔ پنکھا چلاتے ہی کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے اس پنکھے نے بھی اچھی ہوا دی، ورنہ تو یہ آگ ہی برساتا رہتا تھا۔ خوش ہو کر میں دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں یاد کر کے سبق رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ اسی اسنا میں مجھے الماری کا ایک پٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ یہ الماری کیسے کھل گئی؟ میں نے تو اسے لاک لگایا تھا۔ میں پریشانی میں اٹھی۔ شاید زیادہ چیزیں ہیں اسی لیے کھل گئی، اور میں لاک لگانا بھول گئی ہوں گی۔ میں نے خود کو مطمئن کیا اور چابی ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اوہ میرے اللہ، میں نے کہاں گما دی چابی؟ میں نے تعصب سے سر تھام لیا۔ صبح میرا ٹیسٹ تھا اور یہاں میں چابی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے مزید چابی ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کیا اور پڑھنے لگی۔ پڑھائی کے دوران مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں سوچتے ہوئے بیڈ سے اتری، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنی الماری کے نیچے سے خون نکلتا ہوا دیکھا۔ خون الماری کے نیچے سے تیزی سے آ رہا تھا۔ خون کا رنگ اتنا سرخ تھا جیسے تازہ خون ہو۔ یہ یقیناً زنیرہ کی حرکت ہے۔ آ جائے یہ زنیرہ کی بچی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ یقیناً اس نے آرٹیفیشل کلرز کا استعمال کیا ہے تاکہ مجھے ڈرا سکے۔ میں نے اندازہ لگایا اور کپڑا لے آئی تاکہ اسے صاف کر سکوں۔ میں نے یہ جگہ اچھی طرح سے صاف کر لی۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ یہ کلر ہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ خیر، میں یہ جگہ صاف کر کے کچن میں کافی بنانے چلی گئی اور دوبارہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 10 بجے سے پہلے ہی سب گھر والے گھر آ چکے تھے۔ خالہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ شادی والے چاول مجھے بہت پسند تھے۔ میں نے کچھ ہی دیر میں ساری پلیٹ کھا لی اور خالہ کا
شکریہ ادا کیا۔ تو پھر کیسا رہا دن میرے بن؟ سنیرا نے مسکرا کر پوچھا۔ تو میں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا گزرا، لیکن تمہاری تو پوری کوشش تھی کہ اچھا نہ گزرے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ سنیرا کو حیرانی ہوئی۔ انجان مت بنو، وہ کلر تم نے ہی الماری کے نیچے کہیں رکھا تھا نا، تاکہ میں ڈر جاؤں، میں نے انگلی اٹھا کر کہا۔ سنیرا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، سنیرا نے کہا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتی، خالہ کی آواز آئی۔ سنیرا یہاں آؤ۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم اپنا ٹیسٹ یاد کرو ورنہ مس ریما تمہیں ڈانٹیں گی، بعد میں ملتے ہیں۔ سنیرا مجھے کہہ کر فوری کمرے میں بھاگ گئی اور میں دوبارہ پڑھنے لگی۔ 12 بجے تک میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ ٹیسٹ مجھے یاد ہو گیا تھا۔ اب میں نے سونے کا سوچا۔ لائٹ بجھا کر میں لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایشال، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے دھیمی آواز میں پکارا تھا۔ یہ آواز 2 مرتبہ آئی تو میں فوری اٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے زونی؟ تم مجھے دوبارہ تنگ کرنے آ گئی ہو نا؟ میں نے غصے سے دھیمی آواز میں کہا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ سنیرا کہیں نہیں تھی۔ لاؤنج میں دور دور تک اندھیرا تھا۔ ایشال، آواز دوبارہ آئی تو میں نے اس آواز کا تعاقب کیا۔ یہ آواز الماری سے آ رہی تھی۔ کیا سنیرا یہاں چھپ گئی ہے؟ میں نے حیرانی سے سوچا اور الماری کا دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے دوبارہ آواز سنائی دی۔ میں نے الماری بند کی اور لاؤنج میں چلی گئی۔ لاؤنج کی چھوٹی لائٹ جلا چکی تھی میں۔ سنیرا تم ہو نا؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک مجھے کوئی سیڑھیوں سے اوپر والے پورشن میں بھاگتا دکھائی دیا۔ زونی، زونی! میں حیران ہو کر اس کے پیچھے بھاگی۔ بھلا آدھی رات کو وہ اوپر کیوں گئی تھی؟ میں نے بھی سیڑھیوں سے اوپر جا کر دیکھا، لیکن سنیرا نہ ملی۔ میں حیران ہو کر اس کے پیچھے بھاگی۔ بھلا آدھی رات کو وہ اوپر کیوں گئی تھی؟ میں نے بھی سیڑھیوں سے اوپر جا کر دیکھا، لیکن سنیرا نہ ملی۔ میں نے سوچا چھت پر گئی ہوگی۔ میں چھت پر جانے لگی، لیکن دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ زونی کہاں چلی گئی؟ میں پریشانی سے سوچتی ہوئی اسے ڈھونڈنے لگی۔ اچانک مجھے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا نظر آیا۔ تو تم یہاں ہو زونی؟ جلدی سے باہر نکل آؤ، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور اب بھولی مت بننا، میں جانتی ہوں تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ جلا لی، لیکن وہ کمرہ تو خالی تھا۔ سنیرا کہیں نہیں دکھی۔ میں نے دوبارہ دیکھا تو سنیرا اب مجھے کمرے کی نکر میں کھڑی نظر آئی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس نے سفید لباس کیوں پہن رکھا تھا، اور اس کا قد سنیرا سے بھی کافی لمبا لگ رہا تھا۔ سنیرا! میرا دل ڈرا تو میں نے اسے پکارا۔ اچانک اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ یہ سنیرا نہیں تھی، بلکہ کوئی مرد تھا۔ اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ وہ بہت بھیانک مخلوق تھی۔ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سنیرا! سنیرا! خالہ! خالہ! میں چلاتی ہوئی بھاگی۔ میں سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی۔ سب میری چیخوں سے اٹھ چکے تھے۔ کیا ہوا ایشال؟ ایشو تم ٹھیک تو ہو؟ بیٹا کیا ہوا؟ سب نے مجھ سے باری باری سوال کیے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جو میں نے دیکھا تھا میرا دل دہل چکا تھا۔ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اوپر کمرے میں کسی کو دیکھا، وہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے بمشکل بات مکمل کی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ سب حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ یقیناً تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، خالو نے کہا۔ ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ بابا آپ ایک بار اوپر چیک تو کریں، یہ اس کا خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کتنا ڈر رہی ہے یہ۔ سنیرا میرے پاس بیٹھ کر بولی۔ ٹھیک ہے میں چیک کر کے آتا ہوں۔ خالو ہماری بات مان کر اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ سنیرا نے اٹھ کر مجھے پانی پلایا۔ بیٹا میں نے اوپر اچھی طرح چیک کیا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔
خالو کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ خامخواہ ہمیں پریشان کر دیا تم نے۔ جاؤ جا کر سو جاؤ کمرے میں، صبح جانا بھی ہے۔ اگر اسی طرح رہا تو کالج سے چھٹی کرنی پڑے گی تمہیں، خالہ حقارت سے بولی۔ میں سو جاؤں تمہارے ساتھ؟ زنیرہ نے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس کو اکیلا سونے دو۔ جاؤ تم اشال، سو جاؤ، اب دوبارہ نہ اٹھا دینا مجھے، پہلے ہی سر درد کی گولی کھا کر سوئی تھی، خالہ نے برہمی سے کہا۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ میں آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی کو میرا خیال نہیں تھا، نہ خالہ نے میرا خیال کیا تھا اور نہ خالو نے، بس ایک زنیرہ ہی میری ہمدرد تھی۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی۔ مجھے امی ابو کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ امی تو اس دنیا میں نہیں تھی، جبکہ ابو اس دنیا میں ہو کر بھی مجھ سے دور تھے۔ میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں کوئی سیاہ رنگ کا لفافہ تھا۔ یہ شاپر یہاں کیسے آیا؟ میرا تو نہیں تھا یہ۔ میں نے شاپر اٹھا کر دیکھا، اس میں کچھ موجود تھا۔ میں نے شاپر کھولا تو اس میں پیسے تھے، 500 کی ایک بڑی گڈی تھی۔ میں نے حیرانی سے انہیں باہر نکالا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس کی ہے۔ مجھے کچھ نمی کا احساس ہوا۔ میں نے گڈی کو دوسرے ہاتھ میں لیا تو دنگ رہ گئی۔ میرا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان نوٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ ایک فلک شگاف چیخ میرے لبوں سے نکلی اور میں ان نوٹوں کو دور پھینک چکی تھی۔ میں واقعی بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میری چیخ سن کر ایک بار پھر سے میرے کمرے میں سب آ گئے۔ اپنے ڈرامے بند کر دو اشال، سونے دو گی ہمیں تم؟ خالہ غصے سے بولی۔ سوری خالہ، آپ سو جائیں، میں اب تنگ نہیں کرتی۔ میں نے فوری معذرت کی۔ زنیرہ میرے لیے پریشان تھی، لیکن خالہ کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ کھلی رہنے دی اور یوں ہی لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جیسے میں نے اوپر دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی انسان تھا؟ اگر انسان تھا تو ایک دم ہوا میں کیسے غائب ہو گیا؟ اور وہ خون لگے پیسے کس نے رکھے تھے؟ میں اٹھی اور اس شاپر اور پیسے ڈھونڈنے لگی، لیکن ان کا نام و نشان نہ تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ضرور تھی، اور وہ خون جو آج میں نے الماری کے پاس دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ کیا وہ کلر تھا یا واقعی وہ اصلی خون تھا؟ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ساری رات سو نہیں سکی۔ صبح ہوئی تو میں نے شکر ادا کیا، اب میرا خوف کچھ کم ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کالج کی تیاری کی اور زنیرہ کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ ہمارا پہلا لیکچر فری ہوا کرتا تھا، اسی لیے ہم کالج کے گراؤنڈ میں آ گئے۔ سوری ایشو، رات کو مجھے برا لگا۔ امی کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے ساتھ سونا چاہتی تھی، لیکن امی نے نہیں سونے دیا، زنیرہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں زونی، مجھے تمہاری مخلصی پر کوئی شبہ نہیں۔ رات کو میں نے جو دیکھا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ پہلے مجھے تمہاری شادی پر جانے کے بعد الماری کے پاس خون نظر آیا، پھر مجھے لگا تم نے شرارت کی ہوگی، سو میں نے اسے صاف کر دیا۔ رات کو پھر مجھے کسی کی آوازیں آنے لگیں، کوئی مجھے پکار رہا تھا، تو مجھے لگا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو، سو میں لاؤنج میں آ گئی۔ مجھے اوپر والے پورشن میں کوئی بھاگتا دکھائی دیا، مجھے لگا تم ہو، میں اوپر بھاگی، لیکن تم کہیں نہ ملی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا، مجھے لگا تم وہاں ہو تو میں فوری وہاں چلی گئی، لیکن وہاں کوئی اور ہی تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کا قد بڑا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بھیانک انداز میں میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور چہرے پر خون تھا۔ وہ اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جب میں رات کو چیخی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کمرے میں ایک شاپر ملا جس میں پیسے تھے اور ان پیسوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ پیسے اور شاپر اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے پتا ہے شاید تم بھی یقین نہیں کر پاؤ گی، لیکن یہ سب حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خواب نہیں تھا۔ میں نے اسے پریشانی میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بہترین دوست تھی۔ میری بات سن کر زنیرہ پریشان ہو گئی۔ میں تم پر یقین کرتی ہوں ایشو، یقیناً کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو،
میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنیرا نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ بہت شکریہ زونی، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ اس جیسی مخلص کزن میرے پاس تھی۔ لیکچر کا ٹائم ہو چکا تھا، اسی لیے ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کالج میں ہی ہم نے پلان بنایا کہ زنیرہ خالہ سے چھپ کر رات کو میرے کمرے میں آ جائے گی۔ مجھے بھی رات کا انتظار تھا۔ میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی۔ کالج سے واپس آ کر میں نے اور زنیرہ نے کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد سب کو سرو کیا۔ خالو آج شام کو کسی دوست کے ہاں جا رہے تھے۔ رات انہوں نے ان کے گھر رکنا تھا۔ یہ سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم اپنا کام اچھے سے کر پائیں گے۔ خیر، رات کو خالو اپنے دوست کے گھر چلے گئے۔ خالہ نے، میں نے اور زنیرہ نے مل کر رات کی چائے پی۔ خالہ نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی۔ ان کے ساتھ زہیب بھی سو چکا تھا۔ رات کے 11:30 زنیرہ چپکے سے میرے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹا بلب جلا دو کمرے کا، زنیرہ نے کہا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ میرے برابر میں لیٹ گئی۔ ہم دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زونی، میں نے اسے سچ بتایا۔ ڈرو نہیں ایشو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، زنیرہ نے کہا۔ وہ بہت بہادر تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی 12 بجے اچانک الماری کے دونوں پٹ زور سے کھلے۔ میں لرز کر رہ گئی۔ ہم دونوں نے الماری کی جانب دیکھا۔ اس الماری سے کوئی نکل کر پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ زونی، وہ کون تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ زنیرہ بھی میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ یہ وہی ہے جس نے تمہیں تنگ کیا، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے، پھر ہی ہمیں معلوم ہو سکے گا۔ زنیرہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کہاں گیا ہے، چلو جلدی کرو، زنیرہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رکو زونی، ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کے قریب آئی اور التجا کی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، بس تم چلو۔ زونی نے زبردستی میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ اوپر والے پورشن میں لے گئی۔ اس نے پورا پورشن چھان مارا لیکن کہیں کوئی نہ ملا۔ ہم اسی کمرے میں کھڑے تھے جہاں وہ مجھے پہلے دکھائی دیا تھا۔ اچانک ہم پر کوئی گیلی سی چیز گری۔ ہم نے بیک وقت دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہ بھیانک مخلوق پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے بدن سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، زنیرہ نے میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس کی آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ شور نہ کرنا ایشو، پلیز آ جاؤ، تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ زنیرہ نے اپنے ہاتھ ہٹایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے آئی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہمارے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، اسی لیے سب سے پہلے ہم دونوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ اس بات کا مطلب تو سمجھ آ گیا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی ہے غیر انسانی مخلوق ہے، وہ جنات میں سے ہے۔ زونی نے بتایا تو میں مزید ڈر گئی۔ اب کیا ہوگا زونی؟ کیا ہمیں گھر والوں کو بتانا چاہیے؟ لیکن وہ تو یقین نہیں کریں گے نا، میں اداسی سے بولی۔ یہ سب تمہارے ساتھ کب سے ہو رہا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ پہلے کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ زنیرہ نے پوچھا۔ نہیں، یہ سب پرسوں سے ہو رہا ہے۔ الماری سے کسی نے میرا نام بھی پکارا تھا، میں نے اسے بتایا۔ پرسوں ہی تو تم الماری استعمال میں لائی تھی نا؟ زونی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو یعنی کہ اس الماری میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہارے ابو نے اسے کہاں سے خریدا تھا؟ زنیرہ نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ان کے ایک دوست تھے گاؤں میں، مانسہرہ میں رہتے تھے، وہ فرنیچر بناتے ہیں، بابا نے ان سے ہی یہ خریدی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دے کر اسے بتایا۔ اوکے، مجھے لگتا ہے یہ الماری آسیب زدہ ہے، تم فوری اپنا سامان نکالو اس میں سے، زنیرہ نے کہا اور الماری کھول لی۔ جیسے ہی ہم نے الماری کھولی ہم ششدر رہ گئے۔ الماری میں ہر جگہ غرض کہ میرے سامان کو بھی دیمک لگ چکی تھی۔ میں نے جو 50,000 کی شاپنگ کی تھی اس کا بھی ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ اپنے خوبصورت سامان کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زنیرہ نے میری کیفیت سمجھتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وقت رونے کا نہیں ہے ایشو، اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا۔ تم کوئی اٹیچی لے آؤ اور پلاسٹک گلوز بھی،
مجھے لگتا ہے اس الماری کو ابھی خالی کرنا چاہیے۔ سنہرے کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بڑا اٹیچی اور گلوز لے آئی۔ ہم دونوں نے دستانے چڑھائے اور محنت سے سب سامان اٹیچی میں رکھ دیا۔ کپڑوں اور چیزوں کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اب الماری مکمل طور پر خالی کر دی گئی تھی۔ ہمیں اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا ایشال، یہ راز ہم دونوں کے بیچ رہنا چاہیے۔ ابھی تم میرے ساتھ امی کے کمرے میں آ کر سو جاؤ، صبح کالج میں کوئی اور منصوبہ بنائیں گے۔ سنیرا نے تفکر سے کہا اور مجھے خالہ کے کمرے میں لے گئی۔ مجھے اب بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن پہلے کی نسبت قدرے کم۔ یہ رات سکون سے گزر گئی تھی۔ اگلے دن خالہ نے مجھ سے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا مجھے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے یہاں سوئی ہوں۔ یہ سن کر خالہ نے کچھ نہیں کہا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے میں اور زونی کالج جا چکے تھے۔ ہم گراؤنڈ میں ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایشو، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی اچھے سے عامل سے رابطہ کرنا چاہیے، سنیرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ لیکن تمہیں لگتا ہے ہمیں کوئی اچھا عامل مل جائے گا؟ آج کل تو بہت فراڈ بھی ہوتا ہے۔ کس طرح صحیح عامل ہم کس طرح ڈھونڈیں گے؟ کیسے اس عامل تک پہنچیں گے ہم؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہاری بات صحیح ہے، اکثر مسجد کے امام وغیرہ جو ہوتے ہیں، مولوی وغیرہ، وہ بھی اس بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی قریبی مسجد میں جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے، سنیرا نے بتایا۔ ہاں، یہ صحیح کہہ رہی ہو، تو چلو پھر آج ہی کسی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر مسجد چلیں گے، میں نے کہا۔ اوکے، اور اپنی الماری کو تالا لگا دینا، یاد سے۔ زونی کی بات پر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور ہم یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ ہمارا دن کالج میں اچھا گزرا تھا۔ سو گھر واپس آ کر ہم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی میں 3 بج گئے تھے۔ میں نے اور زنیرا نے دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنایا اور پھر مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ مسجد ہمارے گھر سے قریب ہی تھی۔ امام صاحب تو ہمیں نہیں مل سکے تھے، اسی لیے ہم نے سیدھا مولوی صاحب سے رابطہ کیا، جو جمعے کے دن خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہم دونوں نے ان سے اکیلے میں بات کی۔ وہ نہایت شریف اور اچھے انسان تھے۔ بیٹا، اس نے ابھی تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہارا 3 بار اس سے ملنا ہو چکا ہے۔ یقیناً کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ اس الماری اور جنزادے کا کنیکشن ضرور ہوگا۔ بیٹا، تم دونوں کو بہادری دکھانا ہوگی۔ آج رات کا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ مخلوق 2 راتوں میں تمہیں دکھائی دی ہے تو ممکن ہے آج بھی نظر آئے۔ تم دونوں نے بس خود پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لینی ہے اور اس مخلوق سے کلام کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے آنے کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اس کے علاوہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آیت الکرسی میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، یہ انسانوں کی بری چیز سے حفاظت کرتی ہے۔ سو آیت الکرسی پڑھ کر اس مخلوق تک جانا کافی ہوگا۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ آیت الکرسی سے انسان اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے اتر آتے ہیں۔ اب بس تمہیں بہادری دکھانی ہے۔ مولوی صاحب نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا۔ ان کی بات سن کر ان کا شکریہ ادا کر کے ہم گھر آ گئے۔ آج ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ابو نے آج رات گھر میں ہی ہونا تھا اور وہ نیند کی گولی کھا کر بھی نہیں سوتے تھے۔ ہمیں رات کا انتظار تھا۔ ہم 12 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ 2 گھنٹے بیت گئے اور 2 بج گئے۔ ہر جگہ سکوت طاری تھا۔ ہم آیت الکرسی پڑھ چکی تھی۔ کچھ نہ ہوا تو ہمیں اب تشویش ہونے لگی۔ چلو آؤ اوپر جا کر چیک کرتے ہیں۔ 2:30 بج گئے تو زنیرا نے کہا۔ میں اس کے ہمراہ اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ وہاں بھی سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں مایوس ہو کر کمرے میں آ گئے۔ اب 3 بج گئے تھے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے زنیرا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بڑا سا بلب جلایا۔ الماری کا تالا کھول دو ایشو، زنیرا نے کہا تو میں نے چابی سائڈ ٹیبل سے اٹھائی اور الماری کا لاک کھول دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ڈرتا دیکھ زونی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہم دونوں نے مل کر الماری کو کھولا۔ حیرت انگیز طور پر الماری بھی صاف ستھری تھی، کہیں کوئی دیمک نہ تھی۔ ہمیں اس جن کو بلانا ہوگا، تم الماری میں بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، اس نے میری خوفزدہ آنکھیں دیکھیں تو دوبارہ بولی،
मैं उस पर यकीन रखती थी, इसीलिए बैठ गई। देखो जिनजादे या जिनजादी, हमें अपना दोस्त समझो। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो हमारे साथ बात करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम कौन हो? सामने आ जाओ। जूनी मध्यम आवाज़ में बोलने लगी। वो बार बार यही बोल रही थी, जबकि मैं खौफसदा सी बैठी थी। अचानक मेरी कमर को धक्का सा लगा और मैं अलमारी से बाहर आ गई। इससे कबल कि मैं गिरती, जूनी मुझे थाम चुकी थी। इस अलमारी से एक खूबसूरत सा लड़का निकल आया। हम दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। असल में वो जिनजादा था जो इंसानी शक्ल में आया था। मैं एक जिनजादा हूँ। सालों से मैं इस अलमारी में रहता हूँ। मैं एक दरख्त पर आबाद था। एक दिन मैंने वहाँ एक आदमी को देखा। वो बहुत नेक दिल था। मैं उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया। वहाँ मुझे ये अलमारी दिखी। मुझे ये घर बनाने के लिए बेहतरीन लगी, इसीलिए मैंने यहाँ अपना घर बना लिया। मगर उसने इस अलमारी को शायद तुम्हें बेच दिया। मैं बस तुम्हें ये बावर करवाना चाहता था कि इस अलमारी से दूर रहो, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन तुमने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और इसे इसकी जगह से हटा दिया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकता, लिहाजा तुम मेरी बात मानो और इससे दूर रहो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस जिनजादे ने अपनी कहानी सुनाई। हम एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आपके घर से दूर रहेंगे। आप अपने घर वापस चले जाएं। हम इस अलमारी को वहीं रख देंगे जहां ये पहले थी। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आपके घर से दूर रहेंगे। आप अपने घर वापस चले जाएं। हम इस अलमारी को वहीं रख देंगे जहां ये पहले थी। जूनी हिम्मत करते हुए बोली। उम्मीद है ऐसा ही होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं मुसलमान जिनजादा हूँ, इसीलिए मैं नरमी बरत रहा हूँ। कल तक ये काम हो जाना चाहिए, फिर मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। इतना कहकर वो जिनजादा गायब हो गया। मैं बेसाख्ता जुनैरा के गले से जा लगी। हमारा काम हो चुका था और हम एक बड़ी मुश्किल से निकल गए थे। अगले दिन हमने उस अलमारी को उसकी जगह पर रखा और हमेशा के लिए ताला लगा दिया। खुशी की बात यह थी कि मैंने जब अटैची खोला तो मेरा सामान बिल्कुल सही सलामत था, कहीं दीमक न लगी हुई थी। मैंने जुनैरा का शुक्रिया अदा किया कि उस जैसी मुखलिस कज़न मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मैं इस मसले से भी निकल गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।